नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मशाइख़ इज़ाम, कायदीन कराम, ख़वातीन व हज़रात और तहरीक मिनहाजुल कुरान के अज़ीम शान कारकुनों और मुस्तफ़वी इनक़िलाब के अज़ीमुल मर्तबत मुजाहिदों, कोई मौजू मेरे ख़िताब का नहीं है। असल सारा कन्वेंशन पूरा ये जो कुछ कार्रवाई अब से पहले हो चुकी है, वो कन्वेंशन का मकसूद सारा ये था, आपसे मिलना, आपकी खुशियों को बढ़ाना और आपके चेहरों पर मुस्कराहटों का लाना और आपको दुआएं देना और आपके साथ बैठ के आपके कामों पर खुश होना। ये मेरा मकसूद था कन्वेंशन का और शिरकत का, वो हो चुका। अब चंद बातें ऐसी ज़रूरी, चंद एक बातें हैं जो बतौर हिदायत के इस साल या पिछले साल से आपने जो एफ़र्ट्स की और तहरीक मिनहाजुल कुरान में रफ़ाकत साज़ी और रुकनियत साज़ी की जो मुहिम शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपकी काविशों से अल्लाह पाक ने उसमें बड़ी बरकत अता की और हज़ार की तादाद में नए लाइफ मेंबर्स और हज़ार की तादाद में रुफ़क़ा, दोनों की तादाद में बड़ा खातिर खा इजाफ़ा हुआ। उस पर आप सबको, चूँकि आपकी काविशें हैं, मैं बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले एतिकाफ़ में जितनी कसरत के साथ शिरकत हुई, उस सारी कसरत का सेहरा अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम और उसकी मदद व नुसरत से और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक और आपकी रहमतों और इनायतों के तसद्दुक़ से उसका सेहरा भी आप लोगों के सरों पर है, उस पर भी मुबारकबाद देता। इमसाल मीनार पाकिस्तान की आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि आपने इस साल शिरकत का वो नज़ारा, शिरकत के साथ वो नज़ारा क्रिएट किया कि ये पहला साल है कि पाकिस्तान के सारे मीडिया और तमाम अखबारात ने बग़ैर शक व शुबा के इस मिलाद कॉन्फ्रेंस को पहले आप लिखते थे आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस, अखबारात नहीं लिखते थे। इस मरतबा तमाम मुल्क के अखबारात ने उसको आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी मिलाद कॉन्फ्रेंस और हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद हर अखबार ने अपनी तरफ से लिख दिया है। इसका सेहरा आप पर है। तो ज़मीन पर जब काम किया जाए तो बड़ा से बड़ा दुश्मन भी जब आँखों से देखता है तो एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। तो मीडिया तो दुश्मन नहीं है, यानी मीडिया हमेशा लिखता था हज़ारों की तादाद में शिरकत हुई, इस मरतबा मीडिया ने लाखों की तादाद में शिरकत लिखी और सरकारी एजेंसियों ने भी यही कहा और आलम इस्लाम की सबसे बड़ी महफिल मिलाद कहा। वाक़या यही है कि आलम इस्लाम की इस शब सबसे बड़ी महफिल मिलाद हमारी ही होती थी। आप तो जब बात कहते हैं तो कोई उसको वफूर अक़ीदत पर मबनी बात तसव्वुर कर सकता है, मगर मैं तो पूरे आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा से शर्क़ ता ग़र्ब सारी महफिल मिलाद के अहवाल को मैं तो जानता हूँ। मेरे तो सफ़र हैं, मेरे मुशाहदे हैं, मेरे तजर्बे हैं। मेरी निगाहों से तो उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम अरब व अजम के इस्लामी ममालिक जहाँ ये महफिल होती हैं उनके अहवाल पोशीदा नहीं हैं। वाक़अतन आपका एतिकाफ़ भी हरमैन शरीफ़ैन के बाद सबसे बड़ा एतिकाफ़ और महफिल मिलाद तो उससे भी बढ़कर आलम इस्लाम के सबसे बड़ी महफिल मिलाद थी। मगर मुबारक हो कि पाकिस्तान भर के मीडिया ने और इंडिया के मीडिया ने, इंडिया के तमाम अखबारात ने, मुझे उन्होंने टेलीफोन पर बताया, आलम इस्लाम की सबसे बड़ी महफिल मिलाद इसको डिक्लेयर किया और इसमें पाक मुहम्मद की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान के अखबारात ने छापी। इंडिया के तमाम अखबारात में छपी है, मुझे टेलीफोनों पर बताया उन्होंने। और ये सारी चीज़ें पीछे रह गईं। असल मुबारक बात यह है
کہ گوشہ درود میں آپ نے 1.5 سال میں جو درود پاک پڑھا اور 1.25 ارب درود پاک آقا کی بارگاہ میں جو تحفہ حقیر پیش کیا گیا ہدیہ امت غلاموں کا منہاج القرآن کی طرف سے، اور ملک بھر سے اور دنیا بھر سے حضور کا میلاد کا جشن منانے اس سال جتنی کثرت کے ساتھ آپ آئے اور جو رنگ پیدا کیا، یہ اس کی قبولیت کا اعلان تھا اللہ کی طرف سے کہ اس نے اپنے محبوب کا اسم پاک محمد بادلوں کے ساتھ نورانی شکل میں چاند کے گرد ظاہر کر دیا۔ یہ اللہ پاک نے ظاہر کیا اپنی قدرت کا عظیم کرشمہ اور آقا علیہ السلام کے اسم پاک کا اور حضور کی نبوت اور رسالت کا معجزہ، اور کس لیے ظاہر کیا؟ تاکہ آپ کو قبولیت کی خوشخبری سنا دی جائے۔ پہلی علامت ظاہر ہوئی ہے، لہذا اس پر آپ جب گھر جائیں تو 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ شکرانے کے ادا کریں، چاہیں تو جاتے ہوئے، اگر مغرب کے بعد جائیں تو نماز مغرب کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے جائیں، یا گھروں میں جا کے پڑھیں اور یہ کہیں باری تعالیٰ ہم اس قابل نہیں تھے، تو نے ہم پہ کرم کیا اور ہماری تحریک کے، اور ایک یہ بھی علامت تھی کہ اس تحریک کے سائے پر اللہ نے دکھا دیا ہے کہ محمد کا سایہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس تحریک کے سر پر، اس تحریک کے سر پر محمد مصطفیٰ کا سایہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اعلان کر دیا اس بات کا۔ اب ایک بات سن لیں، ایک بات سن لیں، ایک بات سن لیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں نہ اس کے پیچھے کوئی کشف ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی میرا خواب ہے، نہ اس کے پیچھے میرا کوئی کشف ہے، نہ میرا کوئی مشاہدہ ہے، نہ کوئی قوی دلیل ہے، بس ایک وہم ہے، بس ایک وہم ہے، خیال ہے، ایک مطالعہ ہے، بس اس مطالعے کی روشنی میں خیال ہے کہ جب ایسے واقعات اور ایسے اللہ کی قدرت کے کرشمے اور آقا علیہ السلام کی نبوت کی کرم نوازیاں معجزات حضور کے اگر ظاہر ہونے لگ جائیں تو اس کے بعد بعض لوگوں کا زمانہ اس دنیا میں زیادہ زمانہ حیات نہیں رہ جاتا، پھر وہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی کشف، کوئی خواب، کوئی امر، کوئی حکم، کوئی اشارہ نہیں ہے، بس ایسا جو کچھ دیکھا پڑھا اس کی روشنی میں خیال ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر ایسی علامتیں ظاہر ہونے لگ جائیں تو شاید زیادہ زمانہ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، اگر کوئی نظارہ مصطفی انقلاب کا اور تحریک اور تجدید دین اور غلبہ دین حق کی کامیابی اور عروج کا کوئی نظارہ میری زندگی میں میری آنکھوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو رات دن مر مٹ جائیں اور کبھی غفلت نہ کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی نظارہ دکھا لیں تو جتنی محنت اس وقت تک کی ہے اس سے 100 گنا محنتوں کو بڑھا لیں، تاکہ میں بھی رخصت ہونے سے پہلے وہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ کر جاؤں، اور آپ کو دعائیں دے کر جاؤں کہ باری تعالیٰ میرے انکار کنوں نے وہ کام قربانیاں دے کے کر دیا ہے جو لوگ صدیوں میں 100 سال میں کیا کرتے ہیں، انہوں نے میری زندگی میں میری آنکھوں میں وہ نظارہ دکھا دیا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میرے یہ جملے آپ کے کانوں میں ہر وقت گونجتے رہیں، دل و دماغ میں ہر وقت آواز دیتے رہیں، جھنجھوڑتے رہیں، اور آپ کو غافل نہ ہونے دیں۔ کیا بولیے؟ غافل نہ ہونے دیں، اور یہ سمجھیں کہ جو کیا ہے وہ بہت کم ہے اور اب اس سے کہیں زیادہ کرنا ہے۔ اور میلاد کی شب کا جو پروگرام ہے اس کو اس تحریک کی عظمت کا ایک علامت بنا لیں، اپنے پروگرام اگلی رات پہ رکھا کریں، تمام اضلاع کے کارکنان اور ملک بھر کے آئے ہوئے ہیں، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ 11-12 کی درمیانی رات آپ کا مشن مرکز پہ کرتا ہے، ولادت حضور کی 12 کی صبح ہوئی ہے، وہ 12 ربیع الاول کا دن ہو چکا تھا،
12 ربیع الاول کا دن ہو چکا تھا، تو آنے والی رات حضور کی ولادت کے بعد عمر مبارک عمر محمدی کی پہلی رات ہے، جو اگلی رات ہوتی ہے۔ آپ ہر طرف ملک میں اپنے علاقوں میں میلاد پاک کے جشن اعلان کر دیں، اصولی طور پر دائماً اگلی رات کو رکھا کریں، جو 12-13 کی درمیانی رات آتی ہے۔ تو گویا 11-12 کی درمیانی رات سمجھیں حضور کی آمد کی رات ہے، اور جو 12 کے بعد 13 کی رات ہے وہ حضور کی ولادت کے بعد استقبال کی پہلی رات ہے، حضور کی تشریف آوری کے بعد پہلی رات ہے۔ تو آپ علاقوں میں وہ رات منایا کریں، اور تحریک کے سب کارکن کراچی سے پشاور تک یہ رات جو ہے وہ مینار پاکستان پر آ کے منایا کریں۔ اس کو تبلیغی جماعت کے لوگ دیکھیں نا، پوری دنیا کے کونے کونے سے سب کو چھوڑ کے 3 دن کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں۔ آپ اپنی اجتماعیت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اجتماعیت کو تقسیم کر بیٹھتے ہیں، اعتکاف کی اجتماعیت کو تقسیم کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دو ہیں تربیت کے لیے اور اجتماعیت کے لیے، ان دو کو ایسا رنگ دیں، ایسا رنگ دیں کہ دنیا ان دو جگہوں کو جب دیکھے تو وہ دنگ رہ جائے کہ کوئی تحریک حضور کے دین کی تجدید کے لیے اٹھی ہے اور اپنی منزل کو پہنچ رہی ہے۔ اور اتنا رش کیا کریں کہ مرکز کے انتظامات ختم ہو جائیں، تنگ پڑ جائیں، اور پھر یہ بھی رات دن آپ کے خوف سے کہ اتنے سیلاب آ رہے ہیں لوگوں کے، آپ کے خوف سے سال بھر یہ بھی غفلت سے نہ بیٹھیں اور انتظامات کی فکر میں لگے رہیں۔ اب آنے والے جو 2 ایونٹ ہیں، ماہ رمضان کا اعتکاف اور حضور کے اگلا میلاد النبی، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سالوں کے اجتماع سے بھی یک لخت 4 گنا بڑھا دیں۔ 2 گنا کیا چیز ہے، 4 گنا بڑھا دیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ آپ کے اپنے سوچنے کی بات ہے، کس طرح کرنا ہے سوچنے کی بات کریں، اور ایسا کریں کہ مینار پاکستان کیا، ادھر حضور داتا گنج بخش تک کا چوک، اور ادھر یعنی اس منظر پہ لائیں کہ وہ راوی کا چوک، اور ادھر بادشاہی مسجد اڈے تک کے چوک، آدھا لاہور مخلوق خدا کے ساتھ بلاک ہو جائے۔ ان کو پوچھیں کیا ہے، خبر ملے کہ دنیا حضور کے میلاد کا جشن منا رہی ہے منہاج القرآن کے تحت۔ اس سے میسج آتا ہے دنیا میں کہ منہاج القرآن کیا ہے۔ اور اب بھی آپ نکل کے نہیں آئیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کا اسم لکھ کر چمکا کر دکھا دیا کہ اس مشن کے سر پر محمد کا سایہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ کیا خبر تھی کسی کو کہ اس رات یہ نظارہ اللہ پاک دکھائے گا؟ جو رہ گئے، جو آ گئے دیکھ گئے۔ اگر سارے آئے ہوتے تو سب دیکھ لیتے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ نظر ہی آئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آئے گا مگر اس سے بھی قریب تن محمد اس کا اسم پاک آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، سایہ فگن رہے گا۔ اور یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں، اس سے زائد بات آپ لوگوں کو پبلکلی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار پہلے بھی ایک بات کہی تھی تو وہی حشر ہوا تھا جو یوسف علیہ السلام کا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے یوسف بات تیری حق ہے، یہی ثابت ہوگی، مگر اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، ان کے ظرف اس قابل نہیں، حسد میں مبتلا ہوں گے اور فتنہ کھڑا کر دیں گے، مصیبتیں پیدا ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں پر اعتماد کر بیٹھے اور وہ نعمت بھرا خواب تحدیث نعمت میں سنا بیٹھے، اور تب پھر کنویں میں گرے، پھر قیدی بنے، پھر غلام بنے، پھر بازاروں میں بکے، پھر 9 سال جیلوں میں گئے، اتنی مشکلات کے بعد جا کر پھر دوبارہ تخت پہ بیٹھے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو اس لیے بعض باتیں آپ سے نہیں کہوں گا، زیادہ نہیں کہوں گا کھول کر، مگر اتنی بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس تحریک پر، بڑا کرم ہے۔
بڑا کرم ہے، اس سے زیادہ میں کیا لفظ بولوں؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بڑا کرم ہے، اور آپ کے لیے ایک خاص اذن دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، بس اور کچھ نہیں کہتے۔ جب میں مکہ معظمہ میں تھا، آپ کے لیے خاص اذن دے دیا گیا ہے، جو استقامت کے ساتھ رہیں گے اور اسی استقامت پر مشن تک زندہ رہیں گے، وفاداری سے اللہ کی بندگی، حضور کی غلامی میں، مشن کی وفاداری میں رہیں گے اور تن من دھن لٹا کے اس دنیا سے جائیں گے، ان کے لیے اذن خاص دے دیا گیا ہے، ایک ایسا اذن خاص جس کا تذکرہ، جس کی دلیل بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، آقا کی سب کتب حدیث میں آئی ہے، اس میں سے ایک اذن خاص آپ کے لیے عطا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ اور جو بات صرف کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے کانوں نے سنا اور مجھے حکم دیا گیا کہ تم اپنے بندوں سے یہ کہہ دو کہ وہ پھر اس کے اہل بن جائیں، اس کے اہل بن جائیں، لاج رکھیں، نیک بن جائیں، اس کے اہل بنیں، تاکہ اس دن شرمساری نہ ہو۔ اس لیے 10 دن میں نے اعتکاف کے تیاری کے موضوع پہ لگائے تھے۔ اس اعتکاف میں جہاں سے آیا تھا، حرمین شریفین سے، یہی حکم لے کے آیا تھا، تو 10 دن تیاری کے لیے اس لیے کہا تھا۔ اب مجھے بتائیں، آپ تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی، تیاری کریں، اور ایسی تیاری کریں کہ حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں کہ میری ولادت کا جشن میری امت، منہاج القرآن نے پوری دنیا اسلام میں میری ولادت کا جشن منانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس دن کا انتظار کرو کہ آقا کے لبوں پہ یہ جملہ آئے اور حضور ارد گرد ملائکہ کو بھی کہیں، دیکھو منہاج القرآن کے کارکنوں نے میری ولادت کی خوشی کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی مباحات ملائکہ سے کہیں، دیکھو یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امتی ہیں، یہ غلام ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور اعتکاف میں آئیں تو اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو میرے بندوں نے حق ادا کر دیا ہے میرے دروازے پر بیٹھنے کا، اور پورا سال مصطفی انقلاب کے مشن کے لیے محنت کریں، رات دن محنت کریں، اور یہ ابھی تالاب ہے اس کو دریا بنا دیں، دریا کو سمندر بنا دیں، اتنی محنت کریں کہ اللہ کے رسول خوش ہوں اور کہیں اب ان کے لیے نصرت اتار دی جائے، نصرت اور مدد اتار دی جائے۔ لیس للانسان الا ما سعی، محنت کرو گے تو اللہ پاک اس کا پھل بڑا دے گا۔ اس سال پچھلے عرصے تک آپ نے سی ڈی ایکسچینج کے لیے کوشش کی، جتنی بھی ہو سکی، دعوت بذریعہ کیسٹ کوشش کی، ویڈیو پروگرامز پر محنت کی، رفاقت سازی کی پوری مہم چلی، اور حلقات درود کا قیام عمل میں آیا۔ گوشہ درود کے تحت درود پاک کے حلقے وجود میں آئے، حلقات دروس قرآن تنظیمات نے قائم کیے، دروس قرآن کے حلقے کوئی 50-70 کے قریب خواتین نے بنائے۔ حلقہ ہائے عرفان القرآن کتنے؟ 60 خواتین نے، بیٹیوں نے قائم کیے۔ 215 نظامت دعوت کے فرزندان اسلام نے، منہاج القرآن کے بیٹوں نے، علماء نے قائم کیے۔ دونوں کو ملا لیں تو اس وقت ملک میں 350 حلقے عرفان القرآن کے تحت دروس قرآن کے ہو رہے ہیں، کسی کے 350 حلقے کسی جماعت کے جو درس قرآن کے ہو رہے ہوں، اور 950 حلقات گوشہ درود کے تحت حلقہ ہائے درود قائم ہو چکے ہیں، 950 خواتین کے، کتنے؟ 960۔ اور خالی اس ایک مہینے میں ویمن لیگ کے تحت خواتین کے حلقات درود سے 20 کروڑ سے زیادہ درود پاک ایک مہینے میں موصول ہوا ہے۔
ان محنتوں کو بڑھاتے رہیں. اب اس سال کے لیے میں اپنے باہر سفر پہ جانے سے پہلے جو آپ کو چند اہداف دے کے جا رہا ہوں وہ یہ کہ 10 شہر منتخب کر لیں اور انہیں تحریک منہاج القرآن کی دعوت کا، عظمت کا، قوت کا، کارکنان کا، رفقا کا، مشن کا ہیڈ کوارٹر قلعہ بنا دیں. ملک بھر میں 10 بڑے شہروں کا انتخاب کریں اور اس سال پوری قوت ان 10 شہروں کو آئیڈیل شہر قلعے بنانے میں صرف کر دیں. 10 شہر وہ ایسے بنا دیں کہ دنیا دیکھے تو وہ کہیں یہ شہر ہیں ہی صرف منہاج القرآن کے. وہ ڈکلیئر کر رہا ہوں. ایک لاہور، لکھے ہوئے نہیں ہیں مگر آپ یاد کراتے جائیں. ایک شہر، بولیے اونچا بولیں، لاہور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کر رہا ہوں. دوسرا گجرانوالا، بولیے، اس کو قلعہ بنا دیں. جو کچھ ہے وہ ابھی قبول نہیں ہے، سمجھے بہت پیچھے ہیں. ایسا بنا دیں کہ یہ لگے کہ یہ صرف منہاج القرآن کے شہر اور قلعے. تیسرا راول پنڈی، ابھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی طرف گن رہا ہوں. راول پنڈی جس کو میں نے کہا گوشت، بریانی، ٹماٹر، بھنڈی سب کچھ، مطلب میرا اشارہ یہ تھا کہ سارا کچھ ذائقہ اس میں ڈال دیں. راول پنڈی. چوتھا فیصل آباد جو بہت سی جہتوں میں آج فرسٹ آیا. فیصل آباد پہ اتنی محنت کریں کہ مصطفیٰ آباد لگے، منہاج القرآن، منہاج آباد لگے. اس طرح محنت کریں. پھر ڈویژن 5واں سرگودا، بولیے سرگودا. ملتان سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. مرکز والے اور گرد و نواح کے تمام اضلاع والے سرائکی بیلٹ کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر اس طرح ملتان بھی ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اس پر بھی اس طرح کی محنت کی جائے جو پورے سرائکی بیلٹ پہ کنٹرول کرے. ملتان 6. اس کے بعد کراچی، یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر 7 ہو گئے. اور سرحد میں سے ہزارہ ڈویژن، پورا ہزارہ ڈویژن، ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ، مانسیرا تک پورا ہزارہ ڈویژن. اس کو قلعہ بنا دیں پورے صوبہ سرحد میں. اور پھر ایک شہروں میں سے ایک جہلم اور ایک سیالکوٹ، 2 شہر ایڈ کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باقی شہر ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں، نہ. یہ میں نے چوز کیے 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور 2 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. ان کو اس سال اپنی تگ و دو، جد و جہد کا ہدف بنا کر منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کا قلعہ بنا دیں. اب اس کی منصوبہ بندی مرکز پہ یہ لوگ کریں گے، آپ کے قائدین، ناظم اعلیٰ، نائب ناظم اعلیٰ، جملہ ناظمین اور قائدین. اب منصوبہ بندی کریں گے اور یہ شاید 1-2 مہینے کے لیے نکلیں گے بھی، ڈیمونسٹریشن بھی دیں گے. اور پورا سال ان 10 ڈویژنز اور 10 اضلاع کو پورا سال آپ نے ایک نمونہ قرار دے دینا ہے. چلو 11واں ڈکلیئر کرتا ہوں، میر پور آزاد کشمیر، اس کو بھی قلعہ بنا دیں. دیکھ لیں بیٹے وہ جو ہم ایک لیول رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اچیو کریں، خاص سطح. بیٹے اس کو اگلے سال کے 10 ضلعوں میں رکھ لیتے ہیں. آپ کام شروع کر دیں، ڈیولپ کریں فار نیکسٹ ایئر. 10 ضلع شہر بڑے اگلے سال دوں گا. اس سال اب یہ 11 کر دیے. اور کسی میں اگر بڑا پوٹینشل کسی اور شہر میں ہے تو بتا دیں، تو حضور کی ولادت کی عدد کی نسبت سے میں 12 کر دیتا ہوں. ابھی تو اس وقت لال آباد ہے اور حفصہ آباد ہے. وہ بیٹے ہیڈ کوارٹر ملتان کو بنایا نا، ابھی بہاولپور کو شروع کر دیں، نیکسٹ ایئر ڈکلیئر کریں گے. آپ شروع کر دیں انشاءاللہ، اجازت ہے. اسلام آباد کو کر دیں،
کتنے لوگ آئے ہیں اسلام آباد سے؟ وہ شہر کے طور پر اگر پنڈی اسلام آباد کو ایک ہی تصور کر لیں تو کیا خیال ہے؟ اسلام آباد الگ چاہتے ہیں اپنے، تو چلو 12واں شہر حضور کے ولادت باسعادت کے ایام کا عدد پورا ہوا تاریخ کا اسلام آباد، پھر آپ کے اصرار پر میں نے ہاں کی ہے کیپٹل ہے، پھر لاج بھی رکھیں اس بات کی جو کہہ دی جی، تو لال سب پھر سبز میں بدل دیں، پھر لال سبز میں بدل دیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ قصور کو اگلے سال کے لیے تیاری شروع کر دیں، زندہ باد قصور زندہ باد، باقی جو اضلاع رہ گئے ہیں ان کو آپ تیاری شروع کر دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو ٹارگٹ میں اگلے سال کے عدد میں شامل کیا جائے گا، تیاریاں باقی سب ضلع شروع کر دیں فار نیکسٹ ایئر، اپنے طور پہ جو تیار کر لے تو انشاءاللہ اگلے سال پرائورٹی کی لسٹ پر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سال 12 شہر جس میں 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسی طرح اور 4 ضلع شامل کر کے 12 شہر مقرر کر دیے، یہ 12 حضور کی ولادت کا عدد بھی ہے، 12 ائمہ اطہار اہل بیت کا عدد بھی ہے، اور 12 ربیع الاول ولادت بھی ہے، اور 12 حضور کی ہجرت بھی ہے، 12 حضور کا وصال بھی ہے، 12 حضور کی بعثت بھی ہے، 12 حضور کی اہل بیت کے امام بھی ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اور 12 موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کردہ چشمے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی 12 ہی چشمے بنائے، اور 12 حضور نے مینا میں نوکبا بھی 12 ہی بنا کے مدینہ بھیجے تھے، اس لیے 12 اناؤنس کر دیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے مینار پاکستان پر 12 سن بھی لیا تھا، ابو بکر صدیق کے عدد بھی 12، عمر ابن الخطاب کے عدد بھی 12، عثمان ابن عفان کے عدد بھی حروف 12، اور علی ابن ابی طالب کے حروف بھی 12، تو ہر طرف 12 کا نظارہ ہے۔ اس لیے ان 12 شہروں کو تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کا قلعہ بنا دیں، پہلی نصیحت اور پہلی تاکید اور پہلا ٹارگٹ۔ دوسرا سبق، کوئی ایڈونچر نہیں کرنا، گسون بازی نہیں کرنی، کلیش نہیں کرنا، ڈسپیوٹ نہیں کرنا، امن امن امن، یہ تعلیم ہے۔ نو کلیش، نو ڈنڈا برداری، نو لاٹھی، نہ ڈنگورا، نہ سوٹی، نہ دنگا، نہ فساد، نہ کلیش، پر امن۔ ہم اسلام کو پر امن جانتے ہیں، یہ پیغام میرا اخبارات کے لیے بھیج دیں۔ اسلام دین امن ہے، مصطفیٰ پیغمبر امن ہے، امت امن ہے، قرآن کتاب امن ہے، اور تحریک منہاج القرآن اس صدی کی تحریک امن ہے۔ اور ایمان کیا؟ ایمان عقیدہ امن ہے، ایمان نکلا لفظ امن سے ہے، اور اسلام مذہب امن ہے، اسلام بھی امن سے نکلا ہے، سلم سلامتی، ایمان بھی امن سے۔ اب میری بات سمجھیں، کیا؟ امن سے، اور پھر ساری کائنات کا رب سلام، وہ بھی امن کا پیدا کرنے والا اور امن بھیجنے والا، اور ایک دوسرے سے ملاقات کا جو ٹائٹل اور جو ہے سمبل ملاقات کا ہمارا، جس کو سمبل کہتے ہیں، وہ بھی امن ہے۔ السلام علیکم، تم پر امن اور سلامتی ہو۔ تو اسلام دین امن ہے، حضور کی سیرت امن ہے، لہذا کوئی ایڈونچر نہیں چاہیے، کوئی دنگے فساد کا کہیں کام شروع ہو اس میں نہیں، احتجاجی کام نہیں کرنے، کیا؟ فسادی کام نہیں کرنے، سکون اور امن سے
اس پیغام کو لے کر بس اپنا کام کرنا ہے، اپنے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرنی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جوش میں نہیں آنا، کیا سارا جوش اس پہ صرف کرنا ہے جو کہا کہ دعوت کے ذریعے آگے لی بات کرتا ہوں، کارکن بن کر مصطفی انقلاب اور تجدید دین کے اس مشن کو اس پاکستان کا سب سے بڑا مصطفی مشن بنا دیں۔ سکون سے کام کرنا، امن سے کام کرنا ہے۔ دوسرا ٹارگٹ جو دینا چاہتا ہوں مرکز کے لیے وہ یہ کہ 10 شہروں کو، یعنی آپ عنوان بنائیں گے کہ مثلا میں، اب بات پوری سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب میں جو عنوان دے رہا ہوں تمام اخبارات کو جاری کریں، وہ ان اخبارات کو جاری کریں، تو میں اس سال تحریک منہاج القرآن کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ 10 شہروں کو مرکز امن بنایا جائے۔ 12 شہر اس ملک کے عظیم مراکز امن ہوں گے، یہ ٹائٹل دیا ہے تاکہ اخبارات کو اس طرح اس پیغام کو چھاپیں، دعوت امن دیں۔ ہماری پوری دعوت جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو ٹائٹل دے رہا ہوں اس دور جدید میں کہ یہ دعوت کیا ہے؟ دعوت امن ہے۔ تو 12 شہر اس ملک میں اس سال تحریک منہاج القرآن ان کو مراکز امن بنائے گی، یہ پبلکلی کہنا ہے ہر ایک کو اور اخبارات میں دینا۔ کوئی اب کام کرنے اور سوچ میں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ بولیے، مشن کی سٹرگل کرنی ہے اور عنوان کیا دینا ہے کہ اس سال ہم 12 شہر مراکز امن بنا رہے ہیں۔ ہماری جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ہماری جنگ انتہا پسندی کے خلاف جنگ ہے، ہماری جنگ تنگ نظری کے خلاف جنگ ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام نے نہ دین تنگی کا دیا، نہ اللہ نے دین تنگی کا دیا۔ فرمایا ما جعل اللہ علیکم من حرج، اللہ نے تم پر اپنے دین میں تنگی نہیں بنائی، سو ہم تنگ نظری والے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یسروا ولا بشروا ویسروا ولا تنفروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو آسانیاں دو، نہ نفرتیں پھیلاؤ اور نہ تنگیاں پھیلاؤ۔ تو عنوان جو ہے وہ آپ کو 12 اضلاع کو بنانا ہے قلعہ اس مشن کا، مگر ہمارا مشن کیا ہے؟ قیام امن، قیام امن۔ اب یہ سال ہر ایک فرد کے لیے کارکن سازی کا کام سال ڈکلیئر کرتا ہوں۔ دوسری بات، پچھلے سال تھی رکنیت سازی اور رفاقت سازی۔ کیا ہزارہا رکن بھی بن گئے، ہزارہا رفقا بھی بن گئے، لاکھوں وابستگان بن گئے، مگر ہر وابستہ رکن، ہر وابستہ، ہر رفیق اور ہر رکن کارکن نہیں ہوتا۔ کارکن تھوڑے ہوتے ہیں، کارکن بولیے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس سال کارکن سازی کرنی ہے۔ کارکن سازی کے لیے مرکز ایک پلان بنائے گا تاکہ فکری تربیت ہو۔ یہ سال تربیت کا سال ہوگا تاکہ جتنے رفقا اراکین اور وابستگان ہیں ان کی ایسی تربیت ہو کہ اب ان میں ہزارہا کی تعداد میں ہر جگہ کارکن بنے، ورکر بنے، ممبرز ہیں، ایسوسیٹس ہیں، لورز ہیں، ورکرز کم ہیں۔ اب کارکن اس سال بنانا ہے، ایک پلان بنائیں گے، فکری تربیت ہوگی، نظریاتی تربیت ہوگی، اخلاقی تربیت ہوگی، روحانی تربیت ہوگی، تحریکی تربیت ہوگی۔ کیا فکری اور نظریاتی تربیت ہوگی؟ کیا
تین جہتیں بنا لیں، فکری اور نظریاتی تربیت ہوگی، دوسری اخلاقی اور روحانی تربیت ہوگی، بولیے اخلاقی اور روحانی تربیت ہوگی، تیسری مشنری اور تحریکی تربیت ہوگی۔ اس کے اندر سب کچھ آ گیا، مشنری اور تحریکی تربیت ہوگی۔ تو تربیت کے تین ڈائمینشنز ہوں گے، فکری اور نظریاتی، بولیے، دوسرا اخلاقی اور روحانی، اور تیسری کو کر لیں آسان، دعوتی اور تحریکی تربیت، تنظیمی اور تحریکی کر لیں، کیا؟ تنظیمی اور تحریکی تربیت، یہ تین ڈائمینشنز ہوں گے۔ مگر یہ ان تین قسموں کی تربیت سے اب ٹارگٹ اس سال کا یہ کریں کہ ہر رکن کارکن بن جائے۔ رکن تو ہے کیا، اس سے پہلے کار لگ جائے، کارکن، ہر رکن کام کرنے والا بن جائے۔ تو یہ کارکن سازی کا منصوبہ بنا کے مرکز جاری کرے گا، مرکزی قیادت، اور یہ نکلیں گے ناظم اعلیٰ صاحب، نائب ناظمین اور ناظمین 2-1 مہینے نکلیں تنظیموں کے پاس، یہ خود آپ کے پاس ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے گھروں میں جائیں گے کیسے کارکن بننا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ قائدین آپ کے پاس آئیں گے اور کارکن بن کر گلیوں میں چل کے آپ کو نمونہ دکھائیں گے۔ تقسیم کر کے پورا سال مرکزی قائدین یہاں کم بیٹھیں گے، اور مرکزی قائدین آپ کے ان 12 شہروں میں گلی کوچوں میں ساتھ چل کر بطور کارکن کام کروائیں گے 12 مہینے۔ ہر ایک کے ذمے 12 لیڈر بن جائیں گے، ہر ایک کے ذمے ایک شہر دے دیا جائے گا، یا بعضوں کے ذمے 2 کر دیے جائیں گے، 2 افراد کے ذمے 1، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کارکن اور قائد کا فرق مٹا دیا جائے گا۔ ساری مرکزی قیادت پورا سال کارکنانہ سٹرگل کرے گی، اور فرق مٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ عزت اور احترام اور تکریم کا فرق مٹ جائے، وہ اطاعت امیر کا اصول ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹوکول دیں، ان کو عزت دیں، دنیا دیکھیں کہ ان کے قائدین آئے ہیں اور کارکن ایسی عزت دیتے ہیں۔ ان کو جتنی عزت دیں گے اتنا میرا دل خوش ہوگا اور میں دعائیں دوں گا آپ کو۔ اس چیز کے پیش نظر میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 2 وزٹ میرے ہوتے ہیں، ایک ربیع الاول میں میلاد پاک کے، ایک رمضان المبارک میں، 2 وزٹ ہوتے ہیں، اور میرے دونوں وزٹ کے درمیان اب میلاد پاک اور رمضان شریف کے درمیان بھی 5-1 مہینے کا گیپ آتا ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد اگلے ربیع الاول تک پھر 5 مہینے کا گیپ آتا ہے۔ یہ جو 2 گیپس ہیں، ان گیپس میں 1 مہینے کے لیے پہلے گیپ میں میں آپ کو پہلے بتا دوں حسن اور حسین کی مصروفیات کہ کارکنان کے نالج میں ہو، اس وقت تھوڑے لوگ بیٹھے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا ناظم اعلیٰ صاحب اور نائب ناظم اعلیٰ صاحب نے کہ اگر ہو سکے تو انہوں نے تعلیم تکمیل کر لی اور دونوں صاحبزادگان آ جائیں تاکہ شریک ہو جائیں۔ میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی ان کی تعلیم راستے میں ہے، آنے والا وقت تعلیمی قابلیت کا بڑا اونچا درجہ مانگتا ہے۔ حسن نے ماسٹرز کیا علوم شریعہ میں، LLB کی تربیت تو اس کو مل ہی رہی ہے، وہ تربیت تو اپنی جگہ ایک نظام ہے۔ ماسٹرز MA اور LLB کر کے لندن یونیورسٹی سے مینجمنٹ سائنسز میں MSc کی، شام میں 1 سال گزارا، علماء اور شیوخ شام سے کتب پڑھیں، اور اس کے بعد اب حسن کو قاہرہ میں مصر میں جامع الازہر اور جامع الدول العربیہ، وہاں کے ڈپارٹمنٹ آف لاء میں دول العربیہ کی یونیورسٹی میں PhD کی رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ قیام کے دوران عربی زبان و ادب پر PhD اور علم کے ساتھ ساتھ اس کو اس زبان کے اوپر انشاءاللہ مہارت ہوگی۔ میں اس مہارت سے پہلے نہیں چاہتا کہ فیلڈ میں اترے، تاکہ اس کو ایک ایسا ایج ہو کہ پھر جب میدان میں آئے تو جہاں بھی جائے دنیا میں آپ کے سر فخر سے بلند ہوں۔ حسین نے الحمدللہ اپنی ڈگری کی یارک یونیورسٹی سے، وہ ادھر چلو،
یہ حسین ہے یہ حسن ہے، مجھے دھیان نہیں تھا کہ ادھر کون بیٹھا ادھر کون بیٹھا۔ یہ حسن کی بات مکمل ہوئی۔ اب حسین نے الحمدللہ اپنی BCS کی ڈگری کی یارک یونیورسٹی سے، کینیڈا سے، اور اس کے بعد MBA کیا انٹرنیشنل اکانومی میں، بلکہ پولیٹیکل اکانومی میں، انٹرنیشنل ٹریڈ اور بزنس میں فرانس میں آ کے MBA کیا۔ 1,00,000 درخواست دہندگان تھے، اپلیکینٹس 1,00,000، 16 سیٹیں تھیں، اور اس میں کمپٹیشن جیت کر 1,00,000 میں سے 16 سیٹوں میں سے سیٹ لی، اور اب MBA بڑی اعلیٰ پوزیشن کے ساتھ مکمل کر لیا، ڈگری لے لی۔ اچھا اب وہ MBA کمپلیٹ کرنے کے بعد اب حسین بیٹے نے بھی حسن کی طرح PhD کے لیے سبمٹ کر دیا ہے۔ حسن کو الحمدللہ رجسٹریشن PhD کی ہو گئی ہے، اب ازہر اور دول العربیہ کی یونیورسٹی میں قاہرہ روانگی ہوگی۔ حسین نے فرانس میں بھی، انگلینڈ میں بھی، اور شاید اب قاہرہ یونیورسٹی میں بھی پتہ چلا کہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں PhD انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی انگلش میں آفر کر رہے ہیں، انگلش میں، تو وہاں بھی بھیجیں گے۔ میری ترجیح یہ ہے اگر قاہرہ میں ہو جائے، انگلش کے اندر لینگویج اویلیبل ہے، تو دونوں بھائی اکٹھے رہیں، خرچہ بھی بچ جائے، اور یہ عربی زبان میں بھی سیکھنے کا موقع حسین کو مل جائے، علوم شریعہ بھی جامعہ الازہر کے چھوٹے کورسز 2 سال مسلسل کرتا رہے، اور PhD بھی کر لے ایک ہی وقت ایک ہی قیام میں۔ اور پھر اگلی خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے آج سے تھوڑا عرصہ قبل سے مگر آنورڈ اپنا قیام، اپنا طعام، کھانا پینا، مکان، کرایہ، یونیورسٹی، PhD، فیسیں، اخراجات سارے مجھے بری کر دیا، اپنے خرچے خود اٹھا لیے ہیں۔ اب شام کے 3-4 گھنٹے آن لائن اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، نارتھ امریکہ میں اپنا گلوبل انٹرنیٹ کے اوپر اپنا کماتے بھی ہیں، اور اپنا خرچہ دونوں بھائی اب خود اٹھا رہے ہیں، اور میں بری و ذمہ ہوں۔ بلکہ اس سال یہاں آیا تو دونوں نے مجھے، اس نے 1,000 پاؤنڈ، اس نے 2,000 یورو، یا پتہ نہیں کم بیش میں اگر بھول نہیں گیا، دونوں نے اپنی کمائی سے مجھے دیے بھی ہیں یہاں قیام لاہور کے خرچے کے لیے۔ الحمدللہ۔ تو یہ جب اپنی PhD اور اپنی تمام ایجوکیشن کو زبان پر مہارت مکمل کر کے آئیں گے، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ عملی فیلڈ میں اتارنا۔ اگر یہ آج داخل ہو گئے تو وہ اگلی تکمیل تعلیم کے مراحل ان کے ادھورے رہ جائیں گے، اور آپ کو کل پریشانی ہوگی۔ مگر میں نے چونکہ میری قسم تھی اور حلف تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا وعدہ تھا کہ عمر بھر میں نے بزنس نہیں کیا۔ 1983 میں وعدہ کیا تھا کہ میں نے بزنس نہیں کرنا۔ میں ساری زندگی 83 سے لے کے آج تک اپنے پیسے سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ لوگوں کو دیتا رہا، اور اس سے جو انکم خرچے مرچے نکال کے آتی رہی اس سے گزر اوقات کیا، اور اس سے گھر کا خرچہ بھی چلا، اور 5 مرتبہ میرے پیسے اللہ ان کو برکتیں دے وہ کھا بھی گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب نہ اپنا حساب چیک کرتے ہیں نہ ہم سے حساب کتاب لیتے ہیں، وہ لائے میرے پاس، میں نے کہا میں نے حساب کتاب بھی چیک نہیں کرنا، اس لیے کہ حساب کتاب کی چیکنگ پر بھی جو وقت لگے گا کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں میری وعدے کی خلاف ورزی نہ بن جائے، کہ یہ وقت بھی دنیا کے حساب کی چیکنگ پہ صرف ہوا ہے۔ میں نے مرتے دم تک ایک سانس لینے جتنا وقت بھی اپنے روزگار اور حلال معاش کی خاطر بھی دنیا پہ خرچ نہیں کرنا، یہ میرا عہد ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو زندگی ایسے گزار لی، بیٹے آگے آپ کا نظام زندگی اس طرح نہیں ہوگا۔ سو میں نے ان کو آج سے چند مہینے قبل انڈیپینڈنٹلی بزنس کرنے کی اجازت دے دی۔ اپنی تعلیم بھی کمپلیٹ کریں، PhD بھی کریں، کمائیں بھی، مجھے بھی اور باقی اپنے بہن بھائیوں اور ان کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں اور نظام بھی چلائیں۔ اب انڈیپینڈنٹلی آپ کے نالج میں لا رہا ہوں، ان کو اجازت دے دی بزنس کی، وہ لنڈن میں کریں۔ اس کے پاس انگلینڈ کی اپنی نیشنلٹی ہے، حسن کے پاس، حسین کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے ایکسٹرا پاکستان کے علاوہ، وہاں کریں، لنڈن میں کریں، جہاں کریں، تعلیم کی تکمیل بھی کریں، اپنے بزنس بھی کریں، جو فیسلٹیز ملتی ہیں
پراپرٹی کا بزنس کریں، اسٹاک ایکسچینج کا کریں، گلوبل بزنس آن لائن کریں، جو چاہیں کریں، اجازت دے دی ہے۔ رزق حلال کے بزنس بھی کریں، تعلیم مکمل کریں، اور مکمل کر کے پھر واپس مصطفی انقلاب کی خدمت تا وفات کرنے کے لیے یہاں آ جائیں، یہیں آئیں گے۔ یہ اب اس سلسلے میں یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کے کام کو موٹیویشن بھی بڑھے، تو یہ 2 گیپس جو آئیں گے، ایک 5 مہینے کے گیپ میں انشاءاللہ ازہر، جامعہ الازہر سے یا جہاں سے بھی ہوگا، حسن 1 مہینے کے لیے چھٹی کر کے 2 مرتبہ میرا آنا ہو گیا نا، تو ایک گیپ کے درمیان 1 مہینہ یا کم و بیش عرصے کے لیے حسن آئے گا، مرکز پر بھی اور ملک میں آپ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ دورہ جات میں بھی حصہ لے گا۔ دوسرے گیپ میں مہینے کے لیے حسین آیا کرے گا، تاکہ وہ گیپ محسوس نہ ہو، زیادہ گیپ محسوس نہ ہو۔ اور اگر ایک پورے مہینے کے لیے پی ایچ ڈیز کے دوران بعض اوقات یونیورسٹیز اجازت نہ دیں، پورے مہینے کے لیے آنا پاسبل نہ ہو، تو 15 دن کے لیے پھر حسن آ جائے، اور 2 مہینے 1.5 مہینے کے بعد اگلے 15 دن کے لیے حسین آ جائے۔ اس طرح ماہ ربیع الاول تا رمضان دونوں بھائی 15 دن کے لیے 2 مہینے کے گیپ سے دونوں وزٹ کر جائیں، اگلے 5 مہینے کے گیپ میں پھر 15 دن کے لیے 2 وزٹ کر جائیں۔ اس طرح سالانہ 4 وزٹ ان کے ہوں، تاکہ یہاں قیام کریں، مرکز پر دورہ جات کریں، اور 2 وزٹ میرے جو چل رہے ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی یہاں سے غائب ہے، ایک تسلسل رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ انشاءاللہ یہ ابھی اس مرتبہ یہ جو اب 5 مہینے آ رہے ہیں یا 4 مہینے ماہ رمضان سے قبل، اس میں ان کے وزٹ ہوں گے، اور یہ پروسیس کے ساتھ آپ کے شامل ہو گئے، تاکہ پی ایچ ڈی بھی ان کی چلتی رہے اور آپ کے ساتھ عمل بھی ان کا چلتا رہے مشن کے کام کا۔ ایک اور چیز ضمناً بتا دوں، انتخابات ہوں گے اس ملک میں، اس کی پالیسی کا اعلان، انتخابات کا جس دن اعلان ہوگا حکومت کی طرف سے ڈیٹ، اس موقع پر کر دیا جائے گا۔ مرکز نے فیصلہ اپنا مکمل بحث و تمیز اور بھرپور مشاورت کے بعد کر لیا ہے، مجھ سے رہنمائی ہدایت لے لی ہے، فیصلہ محفوظ ہے۔ اعلان صرف کیا جائے گا جب حکومت اعلان کرے گی، اس دن کوئی تشویش پریشانی کی ضرورت نہیں، جو اعلان ہوگا وہی پالیسی ہوگی۔ تحریک کے کسی رکن اور کارکن کو اس کے اوپر چہ میں گوئیاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شورا سے بھی رائے لے دی گئی ہے۔ ویسے برسبیل تذکرہ بتا دوں کہ انتخابات کے نام پر ایک ڈرامہ ہوگا، انتخابات کوئی نہیں ہوں گے۔ کیا یہ قسمت ہے اس ملک کی اور اس قوم کی؟ چلو جب تک اللہ کو منظور ہے۔ اعلان اور جو یہ پالیسی تحریک کی دعوتی، تربیتی اور مستقبل جس طرح لے جانا چاہتے ہیں، ان تمام حکمتوں کو سامنے رکھ کر ایک واضح پالیسی کیٹیگوریکل وضع کر دی گئی ہے، اور اس سے آپ میں سے ہر کارکن کا دل بھی، روح بھی خوش بھی ہوگا، ٹھنڈا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں نے پھر بتا دیا، کوئی ایڈونچرس کام نہیں ہوں گے، ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے پھر ایک دھکا لگے اور تحریک پھر 4 قدم پیچھے چلی جائے۔ اللہ پاک آپ کے رعب میں اضافہ فرما رہا ہے یا نہیں؟ آپ کے دبدبہ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک سیلاب کی طرح لوگوں کے دل و دماغ آپ کی طرف کشاں ہیں، سیلاب کی طرح۔ اللہ کی شان ہے۔ آغا صاحب بیٹھے، بہت لوگ ہیں جو ہمیں سلام کرنے کے لیے اب وقت مانگتے ہیں۔ کیا؟ سلام کرنے، ملاقات کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ وقت مانگتے ہیں، مگر میں نے کہا میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، میرے پاس جو وقت تھا ختم ہو گیا، اب وقت نہیں بچا آپ لوگوں سے ملنے کا۔ اب وقت نہیں بچا۔ ہم نے وقت تقسیم کر رکھا تھا ہر ایک کے لیے، جو جس کو دینا تھا وہ جس کام کو دے چکے۔ اب جس کام کے لیے وقت بچ چکا تھا
اب وہ وقت اسی کام پہ لگے گا. وقت ہمارا تو ہے نہیں، وقت تو ہے صاحب گنبد خضرا کے ہاتھ میں، تاجدار کائنات کے ہاتھ میں. اب یہ وقت عالم اسلام کے لیے وقف ہے، امت محمدیہ کے لیے وقف ہے، تجدید دین کے لیے وقف ہے، اور اسلام کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے وقف ہے، اور اس کام کے لیے وقف ہے جس نے 1000 سال تک امت کے روح کے مردہ میں زندگی پیدا کرنی ہے، اور پوری صدی تک امت کو شاداب اور سیراب رکھنا ہے. لہذا اب میں نے آپ کا عرض کہا کہ اب ہمارے پاس سلام لینے دینے کا بھی وقت نہیں ہے. آپ اپنی محنتوں کو جواں ہمتی اور عزم کے ساتھ اور بلند حوصلے کے ساتھ جاری رکھیں گے. اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں اخلاق، کارکن بننا ہے تو آپ کو پورا پیکج آئے گا، مگر اپنے اخلاق اچھے کریں، مشن کی خدمت اچھی کریں، دین پر عمل اچھا کریں، اپنا تقوی، طہارت اور اپنا اخلاق، عبادات اور معاملات سب کچھ اچھا کریں، اور مشن کے لیے تن من دھن لٹائیں، کہیں بڑھ کے لٹائیں، کہیں بڑھ کے لٹائیں. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت، میں دنوں سالوں کی بات نہیں کرتا، مگر وہ وقت آپ ہی کا ہونا ہے. انشاءاللہ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی. اب آپ کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے. آپ بڑے کام ہوں گے، بڑے گورکھ دھندے، ایڈونچر، تماشے، ڈرامے، بہت کچھ ہوں گے. اندر نفس بیٹھا ہو، بڑا للچ آئے گا کہ تھوڑا سا اس میں بھی اچھل کود کر لیں، تھوڑا اس میں بھی ٹپ ٹپکا کر لیں، تھوڑا سا اس میں بھی اچھل کود کر لیں. انوار اختر صاحب خوف سے سن رہے ہیں چونکہ سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک ہیں. اندر بڑی دل اچھل کود کے لیے چاہے گا کہ تھوڑا سا ٹپک لیں، ادھر بھی تھوڑا سا، ادھر بھی حصہ ڈال لیں، اس سرکس میں بھی حصہ لے لیں. بڑی سرکسیں ہوں گی، مگر بے نیاز ہو کر صرف سوئے مصطفیٰ بڑے چلو، چلے چلو. حضور کا دست اقدس جب آپ کو تھامے گا، آپ اتنے بڑے ہوں گے کہ ساری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. بے نیاز ہو کے بڑھو، دائیں بائیں کسی چیز کا لالچ نہ کریں. اور مرکز جو پالیسی دے، ایک جان ایک کالم، مرکز نے پالیسی میں بڑی رعایتیں رکھی ہیں. اس پالیسی میں مرکز آپ کو مقامی طور پہ، ضلعی سطح پہ بہت رعایتیں، آزادیاں دے گا، تاکہ اس پالیسی میں آپ کو لوکلی مشکلات پیدا نہ ہوں، اور ایسے فیصلے آنے والے سیاسی وقتوں میں کر سکیں کہ جو مشن کو لوکلی فائدہ دے سکیں اور رکاوٹ نہ بن سکے. اچھی پالیسی آئے گی، مگر اس پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کرنی. یک جان یک قالب ہو کر کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے کشمیر تک ایک جان ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اطاعت کرنی ہے. ہر اپنے سے بڑے منصب کی اطاعت، مرکزی قیادت کی اطاعت، اس سے چھوٹے کی اطاعت، پھر چھوٹے امیر کی اطاعت، جہاں تک سلسلہ امارت و نظامت کا چلتا ہے. نظم پیدا کریں، اور یہ سبق تبلیغی جماعت سے سیکھیں. اور 5 بندے بھی کہیں چلے تو ایک کو امیر بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹوائلٹ باتھ روم میں بھی کسی نے جانا ہو تو نہیں جاتے جب تک اپنے امیر سے اجازت نہ لیں. اور کسی نے گفتگو بھی کرنی ہو تو امیر سے پوچھتے ہیں، محترم امیر صاحب اجازت ہے میں ایک بات کر لوں؟ ایسا نظم ہونا چاہیے. کیا آپ ایسا نظم اطاعت امیر کا ایک پورے مشن کو طاقتور بنانے کے لیے اپنی زندگیوں میں نہیں لا سکتے؟ قصور میرا ہی ہے. میں نے آپ کو ایسے ہی جمہوریت کے سبق بہت دیے، بڑا جمہوریت طبع بنایا، اور بڑا اختلاف رائے اور جمہوریت اور بحث و تمیز اور مشاورتوں کی اتنی کھلی، اوپر سے لے کے نیچے تک اتنا کھلا ماحول دیا کہ یونین کونسل میں ایک گلی کا بیٹھا ہوا رکن بھی مرکز کے فیصلوں پر تنقید کرتا ہے. یہ کس نے آپ کو دیا کلچر؟ بولیے. کبھی پیپلز پارٹی کو دیکھا؟ کیا کچھ نہیں ہوتا، بولیے. مگر ان کے کارکن کی بولی آج کل یہ تھی، کل دیکھتے ہیں اوپر سے بات ادھر بدل گئی ہے تو وہ بولی وہی ہو جاتی. کبھی دیکھا کہ کوئی آپس میں کھٹ پٹ کسی نے کی ہو؟ ان کا ایک ہی اصول ہے، جو ہماری لیڈر نے کہہ دیا بس وہی ہمارا مذہب ہے کہ نہیں؟ یہ بولیے.
پھر آپ مذہبی جماعتوں کی طرف آ جائیں. ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے حق میں نکلی، گھسیٹا گیا، ان پر تشدد ہوا، سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے حق میں بولے، اور وہ دن گیا اور آج کا دن. اب وہ روز بیان دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، چیف جسٹس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، قوم اعتدال سے کام لے. اس موضوع کو ہی چھوڑ دیا ہے. کبھی کسی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ یک لخت ایک دن میں 10 کلا بازیاں کھا لیتے ہیں، مگر کوئی کارکن ان سے جھگڑا کرتا ہے؟ بولیے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ لیڈر کلا بازی کھاتے جا رہا ہے، کارکن بھی اسی طرح کلا بازی سر نیچے ٹانگے اوپر کر کے چل پڑتے ہیں. جماعت قائم رہتی ہے، اس طرح تنظیم قائم رہتی ہے. بولیے یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں. یہاں نہ کلا بازیاں ہیں، نہ کوئی اور خرابی ہے. یہاں تو صرف اللہ رسول کے خالصیت ہے. فیصلے حکمت عملی وقت کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں، اس پر بھی نیچے تک کارکن بحث کرتے ہیں، تمیز کرتے ہیں، اس سے انتشار فکری پیدا ہوتی ہے. یہ بحث و تمیز قیادت اور مرکز کے فیصلے کے اوپر، اور تکرار اور بحث و تمیز اور انتشار فکری آپ کے لیے بین ہے، حرام قرار دیتا ہوں. اور اس کی جگہ آج سے اگلی زندگی کا سبق فقط اطاعت امیر کا لیں. کیا لیں؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیں. وقت مت غلط تکرار، بحث و تمیز اور انتشار پہ اپنی مجالس میں بحث اور تکرار کو اجازت ہی نہ دیا کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، دماغ کا کام فیصلہ کرنا ہے، اور ہاتھ، ٹانگوں کا، پاؤں کا، جسم کے اعضاء کا کام اس فیصلے کی تعمیل کرنا ہے. ٹانگوں کا کام دوڑ پڑنا ہے پاؤں کا. اگر پاؤں بھی سوچنے لگے کہ دوڑیں یا نہ دوڑیں، کانٹے پڑے ہیں، خون آ جائے گا، تو پاؤں سوچتے ہیں؟ بولیے، سوچتے ہیں. مگر چبھتے کس کو ہیں کانٹے؟ دماغ کو چبھتے ہیں کہ پاؤں کو؟ تکلیف پاؤں کو ہوتی ہے، مگر سوچنے کی اجازت نہیں، کیونکہ فیصلہ دماغ نے کر دیا. دماغ جسم کا قائد ہے. جب قیادت فیصلہ کر لیتی ہے تو پاؤں دوڑ پڑتے ہیں. جب قیادت فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس سے الجھو، تو ہاتھ یک لخت لڑائی شروع کر دیتے ہیں. جب قیادت فیصلہ کر دیتی ہے بیٹھ جاؤ، تو جسم پورا بیٹھ جاتا ہے. جب قیادت فیصلہ کرتی ہے چل پڑو، تو چلنے لگتے ہیں. جسم کا کام سوچنا ہے یا عقل کا کام سوچنا ہے؟ بولیے. تو مرکزی ہیئت، آپ کی شورا، ایگزیکٹو، قیادت، یہ سوچ کر فیصلہ کرنا ان کا حق ہے، اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا، بولیے، آپ کا حق. یہ میری نصیحت ہے. اگر اس کو پلے باندھ لیں تو یہ کروڑ نصیحتوں سے بڑی ایک نصیحت ہے، جو آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور تحریک بنا دے گی. یہ جو آزاد مادر پدر آزاد جمہوریت کی علت چھوڑ دیں. مادر پدر آزاد، ہر ایک پر بحث کرنا، ہر ایک پہ تکرار کرنا، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، ذہن میں انتشار آتا ہے، قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، قوت عمل کمزور ہوتی ہے. قوت عمل کمزور ہوتی ہے. قاعدہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولی الامر کی جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت کرو. صرف ایک اصول ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اولی الامر اگر اپنی قیادت کا باغی اور بے وفا ہو جائے تو ٹھکرا دو. اگر اولی الامر اوپر وفادار نہ رہے، کیا اوپر وفادار نہ رہے تو ٹھکرا دو. اگر اولی الامر اوپر وفادار ہے، اطاعت گزار ہے، تو نیچے کسی کو اپنے اولی الامر سے بھی الجھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اطاعت، اس امیر کی اطاعت اس کی نہیں، وہ قائد اکبر کی اطاعت ہے. اس کی اطاعت رسول پاک کی اطاعت ہے، رسول پاک کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ ایک لائن ہے. یہ ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بات آپ سمجھیں نا. اگر آپ اپنے ناظم کی اطاعت کرتے ہیں، امیر کی کرتے ہیں، نائب ناظم اعلیٰ کی کرتے ہیں، اور پھر وہ ناظم اعلیٰ کی کرتے ہیں، وہ اپنے امیر کی کرتے ہیں، یہ ساری اطاعتیں ایسے ہیں جیسے میری اطاعت کر رہے ہیں. یہ میری اطاعت کی مختلف شاخیں، ان سب کی اطاعتوں میں میری اطاعت ہے، اور میری اطاعت مشروط ہے. اس وقت تک میری بات مانو
اگر دیکھو کہ میں اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہوں، حضور کی وفاداری میں ہوں، اطاعت گزاری میں ہوں، اللہ کی بندگی کی راہ پر ہوں۔ جس دن دیکھو کہ خدا نہ خواستہ میں حضور کا وفادار نہیں رہا، اگر دیکھو خدا نہ خواستہ حضور کا اطاعت گزار اور اللہ کی بندگی سے خارج ہوں، نافرمان ہو گیا ہوں، اس دن مجھے جوتے مار مار کر نکال دو، میری اطاعت کسی پر واجب نہیں ہے۔ کہ میں اپنے مالک کا اگر اطاعت گزار وفادار نہیں تو میری اطاعت کسی پر واجب نہیں۔ یہ عین ایمان اور عین دین ہے۔ اگر مجھے اللہ رسول کی راہ سے ہٹتا ہوا دیکھو تو پہلے مجھے اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کرو جس طرح دھوبی کپڑے کو سیدھا کر دیتا ہے، بل نکال دیتا ہے۔ اور اگر میں سیدھا نہ ہوں اور اللہ رسول کی اطاعت اور غلامی کا پٹا گلے سے اتار پھینکوں تو آپ میری وفاداری کا پٹا اتار پھینکیں۔ بس یہ پیمانے ہیں۔ اور اگر اوپر اطاعت وفاداری برقرار رہے اور میرے نچلے اطاعت وفاداری برقرار رکھیں تو آپ کو ان کے کیے ہوئے فیصلوں پر چوں مگوں کرنے کا بھی حق نہیں۔ یہ اطاعت گزاری نہیں ہے۔ کیا؟ اطاعت گزاری نہیں ہے، یہ فتنہ پروری ہے۔ اگر اس نظام پر چلیں گے تو آپ کی قوت کو کوئی منتشر نہیں کر سکے گا، آپ طاقتور ہوں گے۔ لوگ فتنے ڈالتے ہیں طرح طرح کے ناموں پر، بیٹھیں گے کہ دیکھو جی ساری بڑی بات اچھی ہے لیکن تھوڑا جا سانو کو سوچنا تھا، اصل قربانیاں دینے ہیں نا، سانو بھی تو سوچنے کا حق ہے نا کچھ۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، جو لوگ یہاں سے شروع کرے سمجھ لیں اس کے اندر شیطان گھس گیا ہے۔ میں نے آپ کو نکتہ سمجھایا، ہاتھوں کو سوچنے کا حق نہیں ہے۔ آپ تحریک کے ہاتھ ہیں، آپ تحریک کے قدم ہیں، آپ تحریک پورے کا جسم ہیں، آپ تحریک کے آرگنز ہیں، دست و بازو ہیں۔ اگر دست و بازو شل ہو جائیں دماغ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی سے ساری قوت ہے، مگر قوت آپ کے عمل کے ذریعے۔ فیصلہ دماغ کے پاس، بولیے، فیصلہ دماغ کے پاس، عمل جسم کے جمیع اعضاء کے پاس، اور اس دماغ کو خون کے ذریعے تازہ خون سے زندگی دینے والا قلب پھر آپ کا آگے قائد ہوتا ہے۔ قلب آپ کا قائد ہے، اور قلب کو زندہ رکھنے والی روح، اور روح مصطفیٰ کی ذات پاک، اور روح کو پیدا کر کے جسم میں رکھنے والا اللہ۔ یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے 4 کڑیوں کا، اس نظام پہ رہا کریں، حدود میں تجاوز نہ کریں۔ ہاں کہیں اگر دیکھیں آپ کی سمجھ میں کوئی بات ایسی نظر آئے کہ اس کی بجائے ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، آپ کو مشورہ دینے کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ مشورہ، تنقید کرنے کا حق نہیں، بحث و تکرار کرنے کا حق نہیں، فیصلے کو زیر بحث لانے کا حق نہیں، یہ حکم ہے میرا۔ کیا حق ہے؟ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے ویژن میں اگر بات ہے کہ اس کی بجائے اس طرح ہو تو اور زیادہ بہتر ہو، مشن کے مفاد میں ہے، کوئی تأمل نہ کریں، ایسی بات ہو تنقید نہ کریں، اپنی تجویز اور مشاورت آداب کے ساتھ، احترامات کے ساتھ فوری اپنی مرکزی قیادت کو پہنچائیں، خواہ پراپر چینل سے، اپنے امیر اور اپنے طریق سے پہنچائیں، اگر ڈائریکٹ بھی پہنچانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر تجویز، مشورہ، آداب کے ساتھ پہنچائیں۔ مرکزی قیادت کا فرض ہے کہ گلی کوچے کے کارکن کی طرف سے بھی کوئی اگر تجویز آ جائے تو پھینک نہ دیں، اس کو پورے اطمینان سے غور کر کے دیکھیں، ممکن ہے اس کی آئی ہوئی تجویز میں زیادہ دانش مل جائے۔ فیصلہ کرنا مرکزی قیادت ہی کا حق ہے، مگر تجاویز آپ بھیجنے کا حق رکھتے ہیں، ضرور بھیجیں، ضرور بھیجیں، ضرور بھیجیں، خاموش مت رہا کریں۔ اب میری بات میں کوئی الجھاؤ ابہام رہ گیا ہے، یہ پوری طرح سمجھ آ گئی؟ بولیے۔ کام اس طرح کرنا ہے اور اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ اور پھر اختتام کرتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حوصلے سے اپنا کام کریں، غفلت نہ کریں۔ اللہ رسول اس تحریک سے اور تحریک کے کام کرنے والوں سے خوش ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اور آقا علیہ السلام کی کملی کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، خوش ہو گئے ہیں، پیغام آ گیا ہے۔
اور جب اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں وہ خوشی صرف یہاں نہیں رہتی، وہ قبر میں اور قیامت کے دن تک بھی چلتی ہے۔ مگر صرف حکم یہ ہے کہ تیاری کریں، غفلت نہ کریں، تیاری کریں، کیونکہ اگر ہم غفلت کریں گے تو پھر اپنے آپ کو ان کی خوشی سے اور ان کے کرم سے بولیے خود محروم کر لیں گے، ہم خود محروم کر لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بدبختی کے باعث اپنے آپ کو محروم کر لیں، اس کے لیے مستعد رہ کے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، نعمتوں، شفقتوں کی خیرات دے، آقا علیہ السلام کے فیوزات نصیب ہوں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے برکات اور حسنات نصیب ہو، تائید غیبی اور تائید ظاہری اور تائید آسمانی اور تائید ارضی نصیب ہو۔ جی نہیں، اب یہی تو سمجھانا ہے، گنجائش پیدا کریں، نئے لوگوں کو کارکن بننے کا موقع دیں، یہ ظلم ہے، ہر ایک کو موقع دیں، ہر ایک کو موقع دیں۔ اور ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، لوگ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، جو روحانی و ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بعض اوقات کوئی نہ کوئی پیر ان کے اندر ایسا گھس جاتا ہے یا کسی کو پیر بنا لیتے ہیں۔ بہت لوگ آتے ہیں، پہلے وہ کرامتیں سنائیں گے، آپ کے قائد کی عقیدت مندی سنائیں گے، آپ کے قائد کا نام سن کے لرزیں گے، روئیں گے، ایسی کیفیات بنائیں گے تاکہ آپ عقیدت مند ہو جائیں۔ جب وہ جگہ اور حلقہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ پیری کا اعلان کر کے 10 15 20 50 100 جتنی بھیڑ بکریاں بھی ہاتھ میں آئیں اچک کے لے جاتے ہیں، اس طرح مشن کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اپنی حفاظت کیا کریں۔ تحریک منہاج القرآن کا جو سچا رفیق، رکن اور خادم ہے، جو تحریک منہاج القرآن کا اس مشن کا سچا رفیق، رکن اور بولیے خادم ہے، پھر سن لیں، صدق اور اخلاص سے جو سچا رکن اور خادم ہے اس مشن کا، میں آپ کو اللہ کی تائید سے اور اللہ کے بھروسے پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور آپ کے نالین پاک کے تصدق کے بھروسے پر حلفاً ضمانت دیتا ہوں، اس کا ہاتھ انشاءاللہ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کا مرید ہے، اسے دنیا میں مزید کسی نئے پیر اور مرشد کی حاجت نہیں۔ آپ سب کا پیر بھی غوث العظم ہے، مرشد بھی غوث العظم ہے، اور تمام ائمہ اطہار اہل بیت آپ کے سروں پر ہیں، اور تاجدار کائنات کے نالین کا سایہ آپ کے سروں پر ہے۔ کسی اور چکر میں نہ جایا کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی دے۔ اللہ یا نبی سلام علیکہ